बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। पिछले 24 घंटे में 2-4 अहम खबरें आई हैं, मैं समझता हूँ आप तक पहुँचानी चाहिए। पहली खबर तो ये है कि इमरान खान साहब पे अब सख्तियाँ बढ़ती जा रही हैं जेल की तरफ से, जेल अमले की तरफ से, और इस सिलसिले में भी हम आपसे बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब ने उन लीडरान के लिए जो रोपोश हैं, जो ज़ेर ज़मीन हैं, जो घरों में बैठे हुए हैं, फार्म हाउस में बैठे हुए हैं और कभी कभी आ जाते हैं फिर गायब हो जाते हैं, उनके लिए कह दिया है कि आप सामने आएँ और अदालतों का सामना करें या आप अपना रास्ता लें। इस तरीके से पैगाम दिया है, इस पर भी बात करेंगे। तीसरी खबर ये है कि साबिक MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जो है सऊदीया में पकड़े गए हैं, उस पर भी बात करेंगे। चौथा कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट के कितने दिन रह गए हैं, किन हालात में हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर जो जितनी सख्तियाँ बढ़ती जा रही हैं वो आपके सामने मुसलसल चीज़ें वायरल हो रही हैं, अखबार में भी आ रहा है, और जिस तरीके से वो कंप्लेन भी कर रहे हैं, तो उस पर बाकायदा जो है सब लोगों का ज़ाहिर है कि तबसरे हो रहे हैं। एक मुबस्सिर का तो ये कहना है कि सब का सब जो है किया जा रहा है रऊफ़ हसन साहब का है। रऊफ़ हसन साहब के जो मोबाइल मिले हैं, जो उनका कंप्यूटर मिला है, जिससे चीज़ें सामने आई हैं, उसकी वजह से जो है इमरान खान साहब के ऊपर सख्तियाँ बढ़ गई हैं। और जैसे जनरल फैज़ गिरफ़्तार हुए हैं और उसके बाद जो है जेल का जो नेटवर्क पकड़ा गया है, जिसमें आपको पता है कि बहुत सारे लोग हुए नेटवर्क में पकड़े गए हैं, उसमें जेल का अमला भी है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी हैं, अकरम साहब थे एक, उनको भी पकड़ा गया, उसके बाद और भी कुछ पकड़े गए। तो मुसलसल एक ये नेटवर्क भी जो है मुसलसल जो है ये इसके ऊपर भी मतलब एक तरीके से पकड़ दकड़ हो रही है। पहला नेटवर्क भी पकड़ा गया, दूसरा भी पकड़ा गया, तीसरा भी पकड़ा गया, और मुसलसल इमरान खान साहब के ऊपर जो लोग थे, जो निगरान थे या जो उनकी सहूलतकारी करते थे, वो मुसलसल जो है पकड़े भी जा रहे हैं, उनकी जगह रिप्लेसमेंट भी हो रही है। और इस सिलसिले में जाहिर है कि ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन लोगों का यही कहना है कि असल चीज़ तो वही है कि जो रऊफ़ हसन साहब जब वो पकड़े गए और उनके पास से मोबाइल बरामद हुआ और उसके साथ साथ कंप्यूटर बरामद हुआ, तो उससे जो सब चीज़ें ये सामने आई हैं, जिसकी वजह से इमरान खान साहब पे मज़ीद सख्तियाँ बढ़ गई हैं। ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट अब जो है इमरान खान साहब के ऊपर जो है घेरा तंग होता जा रहा है। मुबस्सिरीन का भी यही कहना है, और इसके साथ साथ उनकी ये कंप्लेन है, वो ये कंप्लेन है इमरान खान साहब की कि अब जो पानी उनको नहाने का मिलता है वो बड़ा गदला सा होता है, उसमें रेत होती है, मैला होता है, तो उसकी वजह से भी ये कंप्लेन है। तो लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना है कि इस किस्म का पानी तो पूरे जेल में ही इस किस्म का पानी होता है। अब ये हो सकता है कि इनको इस किस्म का ये पानी नहीं मिल रहा हो, और ये भी हो सकता है इनको फ़िल्टर किया हुआ पहले पानी मिल रहा हो और अब उनको दोबारा वही कैदियों वाला पानी मिल रहा हो, ये भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ लोगों का ये भी कहना है कि ये भी हो सकता है कि इनको जो पानी मिल रहा था पहले वो ख़ास पानी होगा जो कि अमले को मिलता होगा, यानी स्टाफ को मिलता होगा, और वो इनको भी मिलता होगा, जिसकी वजह से ये वो पानी जो है बेहतर होगा इस पानी से। लेकिन लोगों का ये कहना है कि तमाम कैदियों को जेल में इसी किस्म का पानी मिलता है, गदला होता है, उसमें रेत होती है, मैला सा होता है। तो अब ये हो सकता है कि जब इस किस्म की ये चीज़ें चेंज हो रही हैं इमरान खान साहब के लिए, जैसे लोग कह रहे हैं कि घेरा तंग किया जा रहा है और उन पे आसाइशें जो हैं ख़त्म की जा रही हैं, उन पे सख्तियाँ हो रही हैं, तो हो सकता है कि अब वही जो आम कैदी को पानी मिलता है वो मिल रहा हो, जिसकी वजह से ये कंप्लेन है। तो अब बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे तो अंदाज़ा यही हो रहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो है घेरा तंग हो रहा है। अब ये भी पता चला कि उनको जो है जो उनको पहले किताबें मिलती थी वो अब किताबें भी नहीं मिलती हैं। इसके साथ वो एक डॉन अखबार का मुतालिया करते थे, उनको वो भी बंद कर दिया गया। और इसके साथ साथ अब पता ही चला है कि PTV बस उनके पास अभी मौजूद है, जिस पे लोगों का ये कहना है कि PTV पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो सिर्फ वो देखते हैं और वो ऐसा लगता है कि कहीं वो भी ना बंद हो जाए। तो और इसके अलावा सब चीज़ें सामने आ रही हैं। आपको पता है पहले भी जेल का जो नेटवर्क पकड़ा गया था उसमें जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे अकरम खान साहब, वो पकड़े गए थे। उसके बाद वो उनका आज तक पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहाँ हैं। लोगों का कहना है कि पता नहीं वो तफ्तीश में है क्या है, लेकिन अभी तक वो जो है डिसअपेयर्ड हैं और उनका पता नहीं चल रहा है कहाँ है। और आपको पता है कि वो जिस तरीके से वो इनकी निगरानी पे मामूर थे, इनको चीज़ें देते थे, इनको सहूलियात फराहम करते थे, और बाकायदा इन्हीं के ऊपर उनको रखा गया था, यानी इमरान खान साहब के ऊपर। और वही चीज़ें जब नेटवर्क टूटा तो नेटवर्क से ये पता चला कि इमरान खान साहब को काफ़ी सहूलियात इन्होंने दी थी, और वो सहूलियात भी जो कि जेल मैनुअल में नहीं थी वो भी इनको दी गई। तो इस तरीके से, और अब जो पोजीशन है अब तक के जो है तकरीबन अमला ज़राए के मुताबिक 4-5 दफ़ा चेंज हो चुका है, बल्कि रोज़ ही चेंज होता है। और अब पोजीशन ये है
جب عمران خان صاحب وہاں سے آتے ہیں عدالت میں تو اور آتے ہیں تو ان کے قریب کوئی بھی جو ہے عملہ نہیں ہوتا بلکہ دور کھڑا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ عدالت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے اگر رپورٹرز بات کر رہے ہیں تو وہ بھی بہت دور ہوتے ہیں. تو اب کسی کو اجازت نہیں ہے ان کے قریب جانے کی. اس قسم کی اب یہ سختیاں ہو گئی ہیں. تو پتہ ہی کہ ہم پہلے پچھلے بلاگ میں بتا چکے ہیں جس طریقے سے سہولیات اس نیٹ ورک نے دی تھی اور جس طریقے سے اس نیٹ ورک میں عملہ تھا جیل کا, اس میں سویپرز بھی تھے, اس میں وارڈنز بھی تھے, اس میں کچھ خواتین بھی تھیں اور وہ تمام میسیجز جو ہے وہ ایک طریقے سے کمیونیکیشن چل رہی تھی جس میں عمران خان صاحب تھے, جس میں جنرل فیض صاحب تھے, اس کے علاوہ چودھری پرویز الہی تھے, شاہ محمود قریشی تھے. تو یہ تمام جیل کا نیٹ ورک جو ہے ایک طریقے سے بریک ہوا. اب اس کے ساتھ ساتھ جب یہ بریک ہو گیا تو پھر ظاہر ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس قسم کی یہ باتیں ہونے لگی ہیں. بہت سے لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی وہ والی بات نہیں ہے کہ تمام قیدیوں کو ایسے ہی سلوک کیا جاتا ہے, لیکن عمران خان صاحب کو ظاہر ہے کہ ان کا ایک اسٹیچر تھا جس کی وجہ سے ان کو سہولیات دی گئی تھی, لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تمام سہولیات دی گئی, اس کے باوجود جو ہے اداروں کا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ حکومت جو ہے حکومت کے لیے اچھا ثابت ہوں گے اور اس وجہ سے یہ سہولیاتیں دی گئیں, لیکن حکومت کو اس کا نقصان اٹھانا پڑا یا اداروں کو نقصان اٹھانا پڑا, ان کا یہ کہنا ہے, جس کی وجہ سے اب یہ سہولیات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہیں. بڑی بات لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی قیدی کو جس کا وہ جیل میں ہو اور اس کی عدالت بھی جیل میں لگی ہو اور اس کے کیس بھی چل رہے ہوں, کسی قیدی کو ایسی اجازت نہیں تھی کہ وہ باقاعدہ رپورٹر سے روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ خطاب کرے اور خطاب باہر نکل کے اخباروں کی زینت بن جائے, یا اس کے ساتھ ساتھ اس کو اتنی چیزیں میسر ہوں کہ اس کی تمام جو ہے انٹرویوز جو ہیں وہ باہر چلے جائیں, باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چھپ جائیں یا وہ منظر عام پہ آ جائیں. تو اس طریقے سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب ایسا لگتا ہے کہ آگے جا کے تو یہ سہولت بھی عمران خان صاحب کی ختم ہو جائے گی کہ وہ رپورٹر سے روزانہ کی بنیاد پہ بات کریں گے, کیونکہ جس طریقے سے یہ سامنے چیزیں آ رہی ہیں اور سختیاں بتدریج جو ہیں بڑھتی جا رہی ہیں, اس سے تو اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بھی ایکسیس ان کا ختم ہو جائے گا کہ وہ رپورٹر سے بات کر سکیں اور یہ تمام چیزیں ان کی باہر نکلیں اور باہر نکل کے جو ہے اخباروں کی زینت بنے یا سوشل میڈیا کی زینت بنے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طریقے سے آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں بند ہوئی, اسی طریقے سے سوشل میڈیا بھی بند ہو گیا. تو سوشل میڈیا مطلب آلموسٹ بند ہو گیا, بریک ہو گیا ہے, تو اس سے خاصی ایک طریقے سے تمام سختیاں جو ہیں سامنے آ گئی ہیں. تو اس میں سوشل میڈیا تو کا بڑا مین کردار ہے. اور آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کا اپنا پارٹی کا سوشل میڈیا ہی سب سے زیادہ اسٹرانگ تھا. ہم ہمیشہ کہتے تھے, بلکہ تمام مبصرین کہتے تھے کہ ایسا کسی پارٹی میں سوشل میڈیا اسٹرانگ نہیں ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے, اور تحریک انصاف کو اس نے زندہ رکھا ہوا تھا. تو اب یہ تمام یہ چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ بتدریج ختم ہو رہی ہیں. اور یہ جو آخری چیز رہ گئی ہے, یعنی جو روزانہ کی بنیاد پہ عمران خان صاحب میڈیا سے بات کرتے ہیں, لگتا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں پھر یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ ان کا اسٹیچر ہے, ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, ان کو بی کلاس ملنی چاہیے. اور ان کے ساتھ ساتھ یہ تین, اور اس کے علاوہ بی کلاس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ جو سہولیات بی کلاس کی ہیں وہ ان کو ملنی چاہیے. لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام چیزیں ضرور ہونی چاہیے کیونکہ ان کا ایک اسٹیچر ہے, وزیر اعظم پاکستان رہ چکے ہیں, ان کو بی کلاس دینی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو سہولیات بی کلاس کی ہیں ان کو ملنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چیزیں ہیں خاص طور پہ رپورٹرز کے ساتھ جو روزانہ کی بنیاد پہ وہ پوری دنیا سے خطاب کرتے ہیں, تو یہ تمام چیزیں بند ہونی چاہیے. جو انٹرویوز باہر جا کے چلتے ہیں یہ بند ہونے چاہیے, کیونکہ اسی پہ ظاہر ہے کہ ایک تو بہت ساری چیزیں جو سامنے آئی ہیں اس پہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ملک کے خلاف بہت ساری چیزیں بات ہوئی ہے ملک کے خلاف ان چیزوں میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فیک نیوز بھی اس میں بہت ساری ہوئی ہیں, تو جس کی وجہ سے ملک ایک طریقے سے بدنام ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کو بند ہونا چاہیے. باقی جو اسٹیچر ہے ان کا, اس کے حساب سے عمران خان صاحب کو بی کلاس ملنی چاہیے اور بی کلاس کی تمام سہولیات ان کو ملنی چاہیے. یہ بھی کہنا ہے عمران خان صاحب کو یہ محسوس ہو گیا ہے, اب پہلے تو ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک طریقے سے قیدی ہیں, ان کو تو ایسا لگتا تھا, لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایسا لگتا تھا اور لوگوں کو بھی ایسا لگتا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل گئے ہیں کچھ عرصے کے لیے ریلیکس ہونے کے لیے, ریلیکس ہو کے وہ واپس آ جائیں گے. اور اسی حساب سے ظاہر ہے ان کو سہولیات بھی دی گئی, اور یہی وجہ تھی لوگوں کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے وہ کہتے تھے کہ مجھے جو ہے کوئی پریشانی نہیں جیل میں جتنا چاہے مجھے یہ جیل میں رکھ لیں اس قسم کی. لیکن اب عمران خان صاحب خود کہنے لگے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں, سختی ہونے لگی, اور اب ان کو یہ فیل ہونے لگا ہے کہ مجھے ایک طریقے سے قیدیوں کی طرح
ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اور لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ قیدی ہیں تو وہ جو سہولیات اگر فرض کریں ان کو انٹرویو دینے کی سہولیت ہے یا رپورٹر کو دینے کی سہولیت ہے کہ وہ رپورٹر سے بات کر سکیں, تو پھر یہ تو ہر قیدی کا حق ہے, تو اس کو بھی یہ حق ملنا چاہیے. تو اس طریقے سے یہ سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں. سب کا یہ کہنا ہے کہ اب عمران خان صاحب کو محسوس ہونے لگا کہ وہ واقعی قیدی ہیں, اور جس طرح سے ان کے اوپر سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں اس سے اندازہ ہو گیا ہے, اور وہ اب یہ اس چیز کی کمپلین کر رہے ہیں. بات کرتے ہیں عمران خان صاحب نے ان کے لیے کہہ دیا جو لوگ روپوش ہیں, غائب ہیں, گھروں میں ہیں, فارم ہاؤس میں ریسٹ کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ دوستوں کے ساتھ ریسٹ کر رہے ہیں, تو انہوں نے اب یہ کہہ دیا کہ یہ لوگ باہر نکلیں, باہر نکل کے ایک طریقے سے عدالتوں کا سامنا کریں, کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے زیر زمین ہیں, جتنے روپوش ہیں, جتنے ملک سے باہر ہیں, وہ باہر سے اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی جلسوں میں بھی آ جاتے ہیں. کچھ ایسے بھی رہنما ہیں ان کے جلسوں میں آتے ہیں, پھر اس کے بعد واپس اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں یا دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمر ایوب صاحب روپوش تھے, اور اس کے ساتھ جب ان کے والد کا انتقال ہوا ہے تو وہ والد کے انتقال میں آئے, سامنے نظر آئے. والد کے انتقال میں ایک طریقے سے دفنانے کی تمام جتنا بھی پروسیجر تھا اس میں تھے, اور اس کے بعد وہ دوبارہ گھر چلے گئے. تو نہ پولیس نے ان کو پکڑا, نہ کسی ایجنسی نے پکڑا, وہ دوبارہ چلے گئے. اسی طریقے سے میاں اسلم اقبال ہیں, وہ بھی روپوش ہیں. وہ بھی ان کا کیا ہوا کہ ان کی اپنی بیٹی کی شادی ہوئی, انہوں نے شادی میں شرکت کی, اور شادی میں شرکت کے بعد ذرائع کا یہ کہنا ہے پھر دوبارہ جا کے وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے. اسی طریقے سے حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ بھی لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کبھی کبھی جب KPK میں جلسہ ہوتا ہے تو وہاں چلے جاتے ہیں, وہاں جلسے سے خطاب کرتے ہیں, اس کے بعد پھر دوبارہ لاہور میں چلے جاتے ہیں. تو ایسے اور بہت سارے رہنما ہیں جو کہ سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انقلابی ہیں, اور ہم جو ہیں اپنے لیڈر یعنی بانی چیئرمین کے پیچھے کھڑے ہیں, ان کے لیے ہم جان بھی دے سکتے ہیں. تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اب اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ جتنے اپنے آپ کو انقلابی کہتے ہیں تو روپوش ہیں, یہ تو سامنے آتے ہی نہیں ہیں, تو ان کو سامنے آنا چاہیے. تو باقاعدہ ان سے یہ کہا گیا ہے, اب ان کی عمران خان صاحب کو یہ محسوس ہو گیا ہے کہ انقلابی نہیں ہیں, ان کو جو ہے اگر انقلابی ہیں اور میرے اوپر جان دے سکتے ہیں تو پھر ان کو باہر آنا چاہیے, مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے, اور اگر نہیں آئیں گے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ ان کا پتہ صاف ہے. ایک طریقے سے وہ اس قسم کا اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے کہ پھر یہ اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف میں نہ سمجھیں, مطلب اس قسم کا موقف ان کا سامنے آ گیا کہ بہتر یہ کہ آپ باہر آئیں, مقدمات کا سامنے کریں, روپوش نہ ہوں. تو اس قسم کی یہ سب چیزیں سامنے آ رہی. تو اب عمران خان صاحب کو احساس ہو گیا کہ میں تو جیل میں تمام سختیاں برداشت کر رہا ہوں, یہ سارے جتنے جو ہیں MNA MPA بنے ہوئے ہیں بیٹھے ہیں, اور یہ ساری جو ہے ایک طریقے سے سارا انجوائے کر رہے ہیں, اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں, تمام چیزیں استعمال کر رہے ہیں, ہر ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, کوئی نہ ان کو پکڑ رہا ہے, نہ کوئی ایجنسی ان کے اوپر. ساری سختیاں جو ہیں وہ میرے اوپر ہیں, اور میرے اوپر مسلسل جو ہے مقدمات چل رہے ہیں. تو اب جا کے عمران خان صاحب کو اس بات کا احساس ہو گیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام روپوش لوگ جو ہیں وہ سامنے آئیں اور مقدمات کا سامنا کریں, اور اس طریقے سے یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آ گیا ہے. تو یہ ایک بڑی خبر ہے, ہم نے کہا یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں. پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما سابق MNA فہیم خان صاحب باہر گئے, باہر جا کے انہوں نے خانہ کعبہ کے سامنے جا کے قسم کھائی, اور اس قسم کو پھر وہ جو قسم کھائی وہ آپ کو ہم بتاتے ہیں. وہ قسم یہ کھائی کہ 9 مئی کے واقعات میں قسم کھاتا ہوں, خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات میں عمران خان ملوث نہیں ہے. اب اس قسم کی یہ خبر تو ایک طریقے سے انہوں نے باقاعدہ ویڈیو بنائی, اور پھر یہ ویڈیو جو ہے وہ پھر وائرل ہوئی, اس کے اوپر کمنٹس آئے, اس کے اوپر جناب تبصرے ہونے لگے, اس کے اوپر تجزیے آنے لگے. تو اس کے ساتھ ساتھ جب یہ بہت زیادہ وائرل ہوئی تو پھر پتہ یہ چلا کہ حکومت پاکستان نے جا کے ان کے کمپلین کی کہ یہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ اب جو ہے پاکستان کی طرح نہیں ہے, اب سعودیہ UAE اور باقاعدہ اب تو انگلینڈ میں بھی ایک قسم کی بڑی سختی ہو گئی کہ کوئی بھی شخص جو ہے کسی بھی ملک میں بیٹھ کے کسی دوسرے ملک کے لیے نہ فیک نیوز دے سکتا ہے, نہ اس کے اوپر تبصرہ کر سکتا ہے, نہ کمنٹس کر سکتا ہے. تو پھر جب پاکستان گورنمنٹ نے ان سے یہ کمپلین کی تو پتہ یہ چلا, پھر وہاں کی پولیس ان کے گھر گئی اور ان کو گرفتار کر لیا. ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس قسم کی بھی بات ہو سکتی ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہی ٹک ٹاک بناتے ہیں اور اس طریقے سے وائرل کر دیتے ہیں, اور ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کی کیا اہمیت ہے یا اس کے اوپر کیا کچھ نہیں ہو سکتا. تو اب اس قسم کے جب سختیاں ہوئی ہیں تو اس جو پھر جا کے ان کو گرفتار کر لیا گیا, اور گرفتار کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ابھی تک وہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے, ان کی فیملی بڑی پریشان ہے. اب جس طریقے سے یہ قوانین
UAE میں, سعودیہ میں اور انگلینڈ میں آ گئے ہیں، اس سے جو ہے اب کوئی بھی فیک نیوز یا اس قسم کا تبصرہ یا اس قسم کے کمنٹس کسی بھی ملک کے خلاف نہیں کر سکتا. اس ملک میں یہ سامنے چیز آ گئی. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال آپ کو پتہ ہے انگلینڈ میں جو وہ فیک نیوز پھیلی اور اس فیک نیوز کے سلسلے میں کس قدر رائٹس ہوئے، ہنگامے ہوئے، کس قدر فسادات ہوئے، اس میں کتنے لوگ مر گئے، وہ آپ کے سامنے ہیں. اور اس کے بعد جب اس کی تحقیقات ہوئی تو حکومت پاکستان سے برطانیہ کی گورنمنٹ نے درخواست کی کہ یہ آدمی آپ کے یہاں بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا اس کو معاملے کو سیٹل کیا جائے. اور اس کے بعد ان کو یہاں لاہور سے ان صاحب کو گرفتار کیا گیا اور اس پہ اب مقدمات چل رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے. تو اب یہ تمام چیزیں سختیاں ہو گئی ہیں کہ ایک طریقے سے میسج بھی ہے سب لوگوں کے لیے کہ کوئی بھی آدمی جو ہے اب اپنے ملک میں یا دوسرے ملک میں بیٹھ کے کسی دوسرے ملک کے لیے کوئی فیک نیوز یا تبصرہ یا کوئی کمنٹس نہیں کر سکتا، نہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اوپر تعدیبی کارروائی ہوئے گی جس طریقے سے ان کے صاحب کے ساتھ ہوئی. ناظرین، پاکستان میں تاجروں نے بہت بڑی ہڑتال کی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب آج تک ایسی کوئی ہڑتال نہیں ہوئی پورے پاکستان میں. تو تمام بڑے چھوٹے شہروں میں ہڑتال ہوئی اور ہڑتال تو ہوئی لیکن ان ذرائع کا کہنا ہے، مبصرین کا کہنا ہے اس کا کوئی خاص نتیجہ ابھی تک نکلا نہیں ہے. اور اس پہ دونوں ہی جو اپنے موقع پہ ڈٹے ہیں، یعنی ڈٹے ہوئے ہیں، یعنی کہ تاجران بھی اور اس کے ساتھ حکومت بھی. اور حکومت نے باقاعدہ اس کی ایک دن کی اجازت دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جی آپ ہڑتال کریں، لیکن بہرحال یہ ہڑتال انتہائی کامیاب ہوئی ہے جیسے کہ مبصرین کہہ رہے ہیں، لیکن بے نتیجہ ثابت ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ اب ظاہر ہے کہ جو حالات اس وقت ہیں جو چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب اس پہ سب سے بڑا جو موقف ہے تاجران کا وہ یہ ہے کہ کوئی FBR نے کوئی ایسا فارمولہ دیا تھا جس کے اوپر یہ جو ہے ہڑتال ہوئی. اب وہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اب لوگ مذاکرات کے لیے دونوں فریقین جو ہے آپس میں بیٹھے، تاجر برادری اور اس کے ساتھ حکومت بھی. اور وہ جو FBR کا جو فارمولہ آیا تھا ہو سکتا ہے اس پہ حکومت وہ FBR کا فارمولہ واپس لے لے تو یہ شاید مذاکرات کسی حد تک کامیاب ہو کے یہ جو ہے سلسلہ ختم ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے تاجروں کو شاید کچھ ریلیف مل جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب جو حالات اس وقت گورنمنٹ کے ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ حکومت جو ہے یہ زیادہ عرصے کی مہمان نہیں ہے، کیونکہ جو حالات اس وقت مستقل چل رہے ہیں جیسے کہ KPK میں، جیسے کہ پنجاب میں، جیسے کہ سرحدوں پہ، اور جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے دہشت گردی ہو رہی ہے جو ابھی 2-3 دن پہلے ہوئی، اس سے پہلے بھی مسلسل ہو رہی ہے سرحدوں پہ کچے کے ڈاکوں کا اور دوسرے مسائل ہیں. تو اس سے تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اور کسی بھی طریقے سے کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں. اور پھر اگر ہم انٹرنل معاملہ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ مسلسل چل رہا ہے. اس کے علاوہ اور آپس میں ہی مسئلے ہیں، مطلب پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ پنجاب میں جو ہے ہمیں جو ہے حصہ دیا جائے، پاکستان مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہے ہم کیوں حصہ دیں. اور اس کے ساتھ جب ہم یہاں پہ حصہ نہیں دیں گے، ظاہر ہے ہماری اپنی گورنمنٹ ہے، جب ہم آپ سے سندھ میں حصہ نہیں مانگ رہے ہیں تو آپ کیوں حصہ مانگ رہے ہیں. تو اس قسم کی یہ چپلٹ سامنے چل رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی چل رہی ہے. سرحدوں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو حالات چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو کسی طریقے سے اندازہ نہیں ہو رہا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ حکومت زیادہ عرصے کی ہے، کیونکہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں. اور پھر معیشت کی جو حالت ہے وہ بھی آپ کے سامنے، مہنگائی ہے جو آپ کے سامنے. تو یہ تمام چیزیں یہ سامنے آ رہی ہیں جس سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ دونوں جو ہے نا چیزیں جو ہیں، خاص طور پہ حکومت جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایک طریقے سے ملبہ اسٹیبلشمنٹ میں ڈال رہی ہے. اور ویسے تو نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس حکومت سے جو ہے کچھ یہ حالات کنٹرول ہو رہے ہیں. تمام چیزوں سے تو لگتا ہے کہ حکومت میں دم خم نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ جو حکومت ہے اس کی سب سے کم سیٹیں ہیں اور حکومت ان کے پاس ہے. اور جو ایک سنگل پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے، سب سے لارجسٹ پارٹی ہے، اپوزیشن میں وہ بیٹھی بھی ہے. اور اس کے ساتھ اس میں بھی 2 دھڑے بن گئے. اور آپ کو پتہ ہے وہ 2 دھڑوں کا کمال جو ہے الیکشن کمیشن کا ہے. ایک دھڑا اس نے پاکستان تحریک انصاف کے نام کر دیا، دوسرا دھڑا جو ہے تحریک سنی اتحاد کونسل کے نام کر دیا. تو یہ بھی ہے. تو یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب حکومت کے پاس بہت کم وقت رہ گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا آپ کے پاس آپشن بھی نہیں ہے، کیونکہ آپشن یوں نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اب یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ بس جب تک اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے کاندھوں پہ ایک طریقے سے ان کے اوپر سارا بوجھ ہے، جب تک اسٹیبلشمنٹ ہے جب تک یہ حکومت ٹکی رہی ہے. ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے آسٹریلیا تک کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.